मैं इस वक्त जहाँ पे खड़ा हूँ, अगर आप देख सकें तो मेरे पीछे एक मस्जिद नज़र आ रही है और ये मस्जिद जो है ये पूरी तरह पानी की लपेट में है। ये जो रास्ता है ये मेन रास्ता है इस जनाजा गाह का भी, इस कब्रिस्तान का भी। तो आप देख लें इसकी सूरत हाल आपके सामने है। यहाँ से तो पैदल भी नहीं गुजरा जा सकता। और दूसरी फिर ये मस्जिद है और ये जो गली है अख्तर शाह कॉलोनी की, यहाँ से नमाजी आते हैं हमारे, वो नहीं आ सकते ये इस पानी की वजह से। इस पानी की वजह से वो अगर आते हैं तो उनके कपड़े और खराब हो जाते हैं। यानी नमाजी के लिए तो इस तरह मुश्किल हो जाता है ना। इधर जनाजा जो आता है ना उसको बड़ी मुश्किल होती है। बंदे वजू का बहुत मसला बन जाता है, कपड़े प्लीत हो जाते हैं। 2-3 से 4 मंथ हो गए हैं ना इधर किसी ने कोई एक्शन लिया है। वो देखें तकरीबन 4 मंथ हो गए वो पानी खड़ा है। उस साइड पे भी आपने देखा होगा पानी है, इस साइड भी पानी है। तकरीबन दोनों हमारे रास्ते बंद हैं। उनको एप्लीकेशन भी मूव की थी और सीओ साहब जो अब मेरे ख्याल से जा सकें, हालकदार गाड़ा साहब, उनको 3-4 दफ़ा एप्लीकेशन दी थी कि इस मसले का हल जो है वो निकाला जाए। और ये नहीं कि हमने किसी से कहा नहीं, मैं ये भी नहीं कहूँगा कि हमारी गवर्नमेंट है तो बड़ा अच्छा काम कर रही है, बिल्कुल हमारे साथ तावन नहीं किया जा रहा। तो हमारे गुजरगाह बहुत मुश्किल है, नमाज पढ़ने के लिए भी जाना हो तो बड़ी को फोतकी हो जाए तो जनाजा लेकर जाना बड़ा मुश्किल होता है। जनाजा भी मुश्किल है। आप ये सूरत हाल देख ले, यहाँ कितना पानी अभी भी खड़ा है। बैक साइड पे कारोबारी इलाका है और डेंगू का बहुत ज़्यादा खतरा है। अगर यहाँ डेंगू फैल गई तो किस तरह कंट्रोल किया जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मोहम्मद इसान शीना आपकी खिदमत में हाजिर 89 HD न्यूज़ की नशरियात में। और प्रोग्राम है पसे पर्दा और आज के पसे पर्दा के लिए हम एक बार फिर गुजरात पहुँचे हैं। और आज का जो प्रोग्राम है और जो करने के लिए हम गुजरात पहुँचे वो बड़ा गंभीर मसला है। और मैं मसला बयान करने से पहले अगर शेरी अंदाज में बताऊं कि हर एक बात पे कहते हो कि मर जाएंगे, मर के भी चैन ना आया तो किधर जाएंगे, ये इस तरह की सूरत हाल है। क्योंकि मैं जहाँ पे इस वक्त नाजरीन खड़ा हूँ ये कब्रिस्तान है और गुजरात का बड़ा मशहूर कब्रिस्तान है जिसे कब्रिस्तान मीरां साहब कहते हैं। कब्रिस्तान मीरां साहब की जो इस वक्त सूरत हाल है वो ये है कि इसके अतराफ़ में जो गंदा पानी है वो कई फुट खड़ा है और शहरियों का गुज़रना यहाँ से मुहाल है। मैं इस वक्त जहाँ पे खड़ा हूँ, अगर आप देख सकें तो मेरे पीछे एक मस्जिद नज़र आ रही है और ये मस्जिद जो है ये पूरी तरह पानी की लपेट में है। और ये जो आपको रास्ता नज़र आ रहा है जो सामने आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये रास्ता जो है ये इस कब्रिस्तान को शादीवाल रोड से आने वाला मेन रास्ता है। और उसके साथ ही जब हम बाईं जानिब देखते हैं तो हज़रत मीरां साहब जो हैं उनका मकबरा मुबारक है, उनका दरबार शरीफ भी यहीं पे है और उसके फ्रंट पे भी ख़ासा पानी खड़ा है, गंदा पानी खड़ा है। तो इस तरह की सूरत हाल है। और मैं अगर इस के गिरदो नवा की बात करूं तो ख़ासी मुश्किल और पेचीदा सूरत हाल है। कुछ शहरियों से भी इस तनाज़र में बात हुई तो उनका कहना था कि हमने इस हवाला से जो ज़िम्मेदारान हैं, जो ज़िले इंतज़ामिया है, उनसे ये जो मसला है ये गोशगुजार किया है, लेकिन उसके बावजूद कोई चीज़ जो है वो टस से मस नहीं हुई। और आपको पता है कि जो बारिशी पानी गुजरात में दाखिल हुआ था वो 2 माह पहले की बात है और वो पानी जो बेशतर पानी है वो गुजरात से निकाला जा चुका है। लेकिन उन सारे कामों से ज़रूरी जो काम था कि कब्रिस्तान आज़ाद किए जाएँ, उस जानिब आज तक किसी ने तवज्जो नहीं दी। तो इस प्रोग्राम जो आज का प्रोग्राम है हमारा, उसके ज़रिए हम गुजारिश करेंगे शहरियों से कि वो भी इस हवाला से आवाज़ उठाएं। और उसके साथ साथ जो गुजरात की ज़िले इंतज़ामिया है, हमारी जो वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा हैं और हमारे जो वज़ीर सनअत व तजारत गुजरात हैं चौधरी शाफ़े हुसैन, वो गुजरात के बड़े महबूब और पसंदीदा लीडर हैं, उनसे भी गुजारिश करेंगे। क्योंकि ये मसला किसी का ज़ाती मसला नहीं है, ना किसी को इसका कोई कॉन्ट्रैक्ट मिलना है, ना कोई ठेका मिलना है, बल्कि ये आखिरत संवारने के मुतरादिफ़ है। तो मैं इन सारे साहिबान इक़्तिदार से ये गुजारिश करूँगा कि इस मसला की के हल की जानिब तरजीही बुनियादों पर तवज्जो दें। और ये एक तो ये जो पानी मीरां साहब कब्रिस्तान के गिरदोनवा में खड़ा है इसे फ़ौरी तौर पर निकाला जाए। और दूसरा जो मुनासिब मसला है इस इलाके का पानी निकालने के लिए यहाँ पे एक निकासी आपके लिए गंदा नाला तामीर किया जाए ताकि आने वाले जो दिन हैं, जो आने वाले शब रोज़ हैं, उनमें भी जब बारिश हो तो अहले इलाका भी इस ज़िल्लत से महफूज रहें और कब्रिस्तान में ये जो मुश्किल पेश आती है वो भी दरपेश ना हो शहरियों को। और एक बात मुझे और पता चली कि जब इस इलाका के बारिश के दिनों में फौत शुदगान जो हैं
ان کو اس قبرستان میں سپرد خاک کرنے کے لیے لایا جاتا ہے، تو جو یہاں پہ جناز گاہ ہے وہاں تک پہنچنا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے، اور آپ نے دیکھا جیسا کہ راستہ میں کئی فٹ پانی کھڑا ہے، تو اس پانی سے کسی بھی میت کو لانا قبرستان تک ایک بڑا گمبھیر مسئلہ ہے۔ تو آئیے ہم یہاں کے کچھ لوگوں سے بھی بات کرتے ہیں اور ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ یہ اتنا پرانا اور گمبھیر مسئلہ آج تک کیوں حل نہیں ہوا۔ ناظرین، اس وقت ہم پہنچے ہیں جس مسجد کا ہم ذکر کر رہے تھے وہاں پہ، اور اس وقت اس مسجد کی جو انتظامیہ ہے اس کے ایک اہم رکن اور معلم اور استاد محترم فضیل احمد ہمارے ساتھ ہیں، ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ اچھا فضیل صاحب، یہ فرمائیے گا کہ یہاں پہ ہم پہنچے ہیں، شہریوں نے یہ بتایا کہ قبرستان میران صاحب کے گرد و پیش میں گندا پانی کھڑا ہے اور کئی ماہ سے کھڑا ہے، آنے جانے کے سلسلہ میں خاصی مشکلات ہیں، اگر کوئی انسان وفات پا جائے تو اس کو جنازگاہ تک لے جانا خاصا مشکل ہوتا ہے، تو یہ ساری باتیں کیا درست ہیں؟ جی بالکل درست ہے، اور یہ آپ کے سامنے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو رستہ ہے یہ مین رستہ ہے جی۔ اس جنازہ گاہ کا بھی، اس قبرستان کا بھی، یعنی اگر اس طرف سے کوئی جنازہ آتا ہے اس پورے علاقے کی طرف سے، یہ عثمان پورہ اور یہ چاک کھولے، تو یہ رستہ ہے جو جنازہ گاہ کی طرف جاتا ہے۔ تو آپ دیکھ لیں اس کی صورتحال آپ کے سامنے ہے، یہاں سے تو پیدل بھی نہیں گزرا جا سکتا، اور دوسری پھر یہ مسجد ہے، اور یہ جو گلی ہے اختر شاہ کالونی کی، یہاں سے نمازی آتے ہیں ہمارے، وہ نہیں آ سکتے، یہ اس پانی کی وجہ سے؟ اس پانی کی وجہ سے وہ اگر آتے ہیں تو ان کے کپڑے اور ان کے خراب ہو پاؤں جاتے وغیرہ ہیں، خراب ہو جاتے ہیں، یعنی نمازی کے لیے تو اس طرح مشکل ہو جاتا ہے نا۔ اچھا، یہ جو میران صاحب قبرستان ہے، مجھے یہ بتایا گیا کہ یہ گجرات شہر کے کافی جو معروف علاقے ہیں، جی جی جیسا کہ کالرا ہے یا یہ چاپ بڈھے والا ہے، اسی طرح بہت سارے اور علاقے ہیں، ان کا یہ قبرستان ہے اور بہت بڑی آبادی گجرات شہر کے ساتھ وابستہ ہے۔ تو آپ نے خادم مسجد کی حیثیت سے، انتظامیہ مسجد کے نمائندے کی حیثیت سے جو شہری اور عوامی حلقے ہیں ان تک یہ آواز نہیں پہنچائی کہ یہ حالات بڑے محدود ہیں؟ یہ کئی دفعہ یہاں پہ جس بات ہوئی ہے؟ طرح آپ تشریف لائیں، اس طرح اور بھی میڈیا کے حضرات یہاں پہ آئے ہیں اچھا، اور انہوں نے یہاں سے لائیو بھی کوریج کی ہے، ٹھیک ہے۔ تو لیکن یہ ہے کہ اس کا کوئی حل نہیں نکلتا، وقتی طور پہ ہو جاتا ہے، پانی اگر پانی نکال نکال دیتے ہیں۔ مستقل ہم نے خود جو ہے وہ بات کی تھی، اور باقاعدہ وہ جو بڑا ٹینکر ہوتا ہے پانی نکالنے والا، اس نے 5-6 یہاں سے پانی کے نکالے ہیں، وہ ہم نے اچھا، خود تو بلائے۔ مستقل حل اس کا کیا ہے؟ مستقل یہ ہے کہ سیوریج کا نظام ہو یہاں پہ، یا یہ پانی جو کو ایک یہ جو نالے کے مسئلہ ذریعے بڑے نالے میں یہ ڈالیں؟ نالی سمجھے ہے ہی کوئی نہیں، یہ جو ساتھ ساتھ ہے یہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ اگر یہ یہاں سے ایک سروے کر کے اور اس کو گہرا کر لیول نکال کے اس کا، مین مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو گلی ہے یہ آگے سے اونچی ہوتی چلی جاتی ہے، حالانکہ پانی اس طرف جائے گا نا نالے میں، لیکن آگے سے گلی اونچی ہے اور جس کی وجہ سے یہ پیچھے پانی کی نہیں طرف جاتا۔ آتا ہے، یہ سارا فلو پیچھے ہے، یہ ٹھیک، دیکھیں یہ بند کی ہے، ٹھیک، یہ اس لیے کیا انہوں نے کہ یہ پیچھے ان کی طرف گھروں کے اندر جاتا ہے ٹھیک۔ پانی۔ چلیں، بہت شکریہ آپ نے ہمارے لیے گپ شپ۔ جی، ابھی ہم دوسری سائڈ پہ آئے ہیں، میران صاحب قبرستان کے مغرب کا جو حصہ ہے، مغرب کا جو علاقہ ہے وہاں پہ پہنچے ہیں، اور ہمیں ایک نوجوان علاقہ کی شخصیت چودھری عثمان پڈا ہمارے ساتھ ہیں، وہ ملے ہیں، اور ان سے ہم جانیں گے کہ یہ جو صورتحال بنی، یہ گمبھیر صورتحال بنی، اس کے اسباب کیا ہیں اور اس کا حل کیا ہے، اسے کیسے مستقل بنیادوں پہ حل کیا جائے۔ تو عثمان صاحب، یہ کہیے گا کہ یہ کتنا پرانا مسئلہ ہے تھوڑا یہ؟ جی سر، یہ تقریباً 3 سے 4 سال ہو گئے ہیں، ہم یہ اپنی مدد آپ کے تحت یہ سارا پانی ادھر سے اپنے گھروں سے نکالتے ہیں جو باہر تقریباً روڈوں پہ کھڑا ہوتا ہے۔ اچھا، تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، نہ ہم یہ مسجد میں جا سکتے ہیں، نہ جمعہ پڑھنے، نہ کوئی ادھر جنازہ جو آتا ہے نا اس کو بڑی مشکل ہوتی ہے، یعنی اگر کوئی ڈیڈ باڈی ہو جائے، بہت مشکل ہے، وہ اوپر شاذ اور گاڑی کے ساتھ آگے سے پھر بندے وضو کا بہت مسئلہ بن جاتا ہے، کپڑے پلیت ہو جاتے ہیں، خراب ہو جائے۔ ہاں جی، ٹھیک ہے، بہت مسئلہ ہے ادھر۔ تو اس کا پھر یہ کیا اس کا حل ہے کہ کیسے اس کو اس کا حل، کو بڑا نالا ہے جس میں ڈالا جائے اس کو؟ اس کا حل نالا تو ہے ادھر اسٹیشن پہ نا، ریلوے روڈ پہ نالا ہے، اس میں پھینکا جائے گا، اس میں سیوریج کا نظام ہونا، پھر یہ کامیاب ہے۔ پورا سروے کر کے؟ ہاں، پورا سروے کر کے یہ ہو سیوریج کا، پھر یہ کامیاب ہے۔ ویسے اب آج کل کی جو صورتحال ہے، چلو جو آج کل تقریباً 2-3 سے 4 منتھ ہو گئے ہیں، نہ ادھر کسی نے کوئی ایکشن لیا ہے، وہ دیکھیں تقریباً 4 منتھ ہو گئے وہ پانی کھڑا ہے۔ نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ فوت شدگان تو ظاہر ہوتے ہی ہیں، لیکن آج کل جو مجھے نظر آ رہی ہے یہاں سے تو جو پیدل کوئی گزرنا چاہے اس کے لیے بڑی مشکل ہے، بہت مشکل ادھر، نہ ہاں فیملی کو گزر سکتی ہے، نہ کوئی اور کسی کے گھر کوئی مہمان آ سکتا ہے، بہت ہی مشکل ہے ادھر۔ تو وزیر اعلیٰ پنجاب صاحبہ جو ہیں اور ہمارے شافع حسین جو ہیں،
ان سے جی وہ کیا ایکشن مطالبہ کریں؟ وہ ایکشن لیں. ادھر یہ بھی ان کا حلقہ ہے, ان کا علاقہ ہے, ادھر بھی کوئی ایکشن لیں. یہ دیکھیں سارا اس سائڈ پہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا پانی ہے, اس سائڈ بھی پانی ہے, تقریباً دونوں ہمارے راستے بند ہیں. بڑی ہی مشکل میں ہے. ہاں دونوں راستے ہمارے بند ہیں. نہ ادھر کوئی گاڑی آ سکتی ہے, نہ کوئی اور چیز آ سکتی ہے, نہ کوئی پیدل آ سکتا ہے. پیدل تو بالکل نہ آ سکتا. جس نے آنا ہے اس نے سمجھو اپنے سارے جسم اور کپڑے پلیت کر کے آنا ہے. ناظرین, اس وقت علاقہ کی ایک اور معروف سیاسی شخصیت محترم توقیر بٹ ہمارے ساتھ ہیں. وہ چونکہ یہاں پہ مقامی شخصیت ہیں اور توقع یہ کی جا رہی ہے کہ آنے والے دنوں میں وہ اس علاقہ سے الیکشن بھی لڑیں گے اور خاص فعال اور متحرک ہیں اس علاقہ میں. یقینی طور پر وہ اس علاقہ کے مسائل سے بھی آگاہ ہیں. تو آئیے ہم ان سے بھی ناظرین بات چیت کرتے ہیں. بٹ صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت دیا ہمیں. تو یہ کہیے گا کہ یہ بڑی خراب صورتحال ہے, آپ کی حکومت بھی ہے مرکز میں اور پنجاب میں نون لیگ سے آپ کا تعلق ہے, تو آواز نہیں اٹھائی آپ نے, لیڈران کو بتایا نہیں آپ نے کہ بڑی پریشانی والی کیفیت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے تو پہلے تو آپ کا بہت شکریہ چینا صاحب کہ آپ نے اس چیز کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے ہمارا ساتھ دینے کے لیے آئے ہیں. سر اس کو 3-4 ماہ سے باقاعدہ ہمارے کونسلر صاحب کا جو ہے مسلم لیگ نون کے ساتھی, ہم ڈی سی صاحبہ سے بھی ملاقات کر چکے ہیں, ان کو اپلیکیشن بھی موو کی تھی, اور سی او صاحب جو اب میرے خیال سے جا سکیں, حالقدار گاڑا صاحب, ان کو 3-4 دفعہ اپلیکیشن دی تھی کہ اس مسئلے کا حل جو ہے وہ نکالا جائے. یہ آپ کو یہ تھوڑا سا جو پانی نظر آ رہا ہے, یہ تھوڑا سا پانی نہیں ہے, اس نے بیسیکلی 4 رہائشی علاقوں کا رابطہ آپس میں منقطع کیا ہوا ہے, اور اس کے ساتھ شہر ہموشہ یا میرا صاحب قبرستان ہے. تو میں جو ہے وہ ایک دفعہ پھر آپ کے پلیٹ فارم سے جو ہے وہ گورنمنٹ آف گجرات کو جو ہے وہ اپیل کرتا ہوں کہ مہربانی فرمائیں اور اس مسئلے کا جو ہے وہ باقاعدہ ایک حل نکالا جائے, کیونکہ اس کے ساتھ قبرستان ہے اور یہاں پہ جب جنازے آتے ہیں تو بڑے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ہم بہت پریشان ہیں, اور یہ نہیں کہ ہم نے کسی سے کہا نہیں, میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ ہماری گورنمنٹ ہے تو بڑا اچھا کام کر رہی ہے, بالکل ہمارے ساتھ تعاون نہیں کیا جا رہا. اور یہ کوئی کسی کا ذاتی مسئلہ نہیں ہے, یہ ایک پوری یونین اجتماعی مسئلہ ہے, اور اس پہ جو ہے وہ گورنمنٹ کو میں کہتا ہوں کم از کم ڈی سی صاحبہ کو ایک دفعہ یہ موقع وزٹ ضرور کرنا چاہیے. اور میرے خیال سے جتنی وہ ویژنری لیڈر خاتون ہے, وہ میرے خیال سے جب یہ دیکھیں گی تو اس مسئلے کا حل نکالے بغیر یہاں سے انتظامیہ پیچھے نہیں ہٹے گی. تو آپ کے پلیٹ فارم سے ہم ایک دفعہ پھر ڈی سی صاحبہ سے ریکویسٹ کرتے ہیں, اور ہمارے جو اب سی او کارپوریشن ہیں ان سے بھی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ ایک دفعہ آئیں, آ کر موقع وزٹ کریں تاکہ اس مسئلے کا حل نکالا جا سکے. اور یہ اختر شاہ کالونی, نورپور پڈے, مکی مسجد, شادی والا روڈ کا رابطہ ہی بالکل آپس میں کٹ چکا ہے, اور یہ کوئی چھوٹا سا مسئلہ نہیں ہے. اب یہ دیکھیں, بچے اسکول سے آتے تھے اختر شاہ کالونی سے اس طرف, یہاں سے بچے اختر شاہ کالونی اسکولوں میں جاتے تھے, ان بچوں کے لیے بڑے مسائل کا سامنا ہے, اور جو فیملیز آتی جاتی تھی ان کے لیے بہت زیادہ مسائل کا سامنا ہے. لوگوں کو اب روڈز پہ 3-4 کلومیٹر کا فاصلہ کر کے یہاں پہ پہنچنا پڑتا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ اگر ڈی سی صاحب ایک دفعہ وزٹ کر لیں گی تو یہ ہمارے لیے جو مسئلہ حل طلب ہے, اور انشاءاللہ کریں گے. بہت شکریہ. ناظرین, اس وقت ہمارے ساتھ ایک اور گجرات شہر کی معروف سیاسی اور سماجی شخصیت موجود ہیں, مہر امتیاز احمد, جو کہ کئی حوالوں سے ان کی شہرت ہے. سیاست کے ساتھ ساتھ سماج کاری کے میدان میں بھی یہ اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. تو یہ ذاتی طور پہ یا انفرادی طور پہ اس علاقہ سے نہیں ہیں, لیکن جب انہیں پتہ چلا تو یہ خصوصی طور پر اس مسئلہ کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے یا حساسیت کو سمجھتے ہوئے یہ ہنگامی بنیادوں پہ یہاں پہ پہنچے ہیں. تو ان سے بھی ہم بات کرتے ہیں. بہت شکریہ پہلے تو آپ نے وقت نکالا. تو یہ کہیے گا, ہماری طرح آپ بھی ہمارے ساتھ آگے پیچھے ہی آئے, تو ہمیں تو بڑی پریشانی ہوئی, تو آپ نے کیا دیکھا, آپ کیا محسوس کیا؟ ادھر آ کر دیکھا بہت زیادہ پریشانی ہو رہی ہے. یہاں کے مکینوں نے مجھے بتایا کہ ہمارے علاقے میں آج 3 ماہ گزر چکے ہیں کہ پانی نہیں نکل رہا. ہم پانی سے 3 مہینوں سے پانی پانی کھڑا ہے. تو آپ صورتحال دیکھ لیں, ہمارا گزرگاہ بہت مشکل ہے. نماز پڑھنے کے لیے بھی جانا ہو تو بڑی کوئی فوتگی ہو جائے تو جنازہ لے کر جانا بڑا مشکل ہوتا ہے. جنازہ بھی مشکل ہے. آپ یہ صورتحال دیکھ لیں, یہاں کتنا پانی ابھی بھی کھڑا ہے. تو کوئی یہاں کا کوئی مددگار نہیں بن رہا ہے. یہ حکومت کیا کر رہی ہے؟ حکومت تو بڑے بڑے دعوے کر رہی ہے, لیکن ہم یہاں کی صورتحال دیکھ سکتے ہیں حکومت کہ کوئی یہاں کی صورتحال کا کوئی جائزہ نہیں لیا گیا. کوئی نمائندہ نہیں آیا, کوئی MNA MPA, کوئی چیئرمین, کوئی سیاسی کارکن بھی نہیں آیا. اچھا, تو یہ فرمائیے گا, ڈپٹی کمشنر اس وقت نور العین قریشی ہیں, اور
شافع حسین جو ہیں وہ گجرات سے ہیں، ہماری سی ایم صاحبہ بڑی متحرک اور فعال ہیں، مریم نواز شریف، ان سارے لوگوں سے، بااختیار لوگوں سے اس مسئلہ کے حل کے لیے آپ کیسے اپیل کریں گے؟ دیکھو سی ایم ایس نے جب ہمارے گجرات سیلاب میں ڈوب رہا تھا تو انہوں نے چکر لگایا، تو وہ چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے نہیں آ سکتی، یہاں کا تو ایم این اے یا ایم پی اے آ سکتا ان ہے، کی یا زیادہ ذمہ داری ہے۔ ڈی سی صاحبہ کی زیادہ ذمہ داری ہے، وہ انہوں نے بھی یہاں پر چکر نہیں لگایا۔ سننے میں آیا وہ بہت ایکٹیو ہے، ہر جگہ پہنچی ہے، لیکن ہم یہ سوچ کر جگہ بڑے جگہ پہ مجبور تو ہیں کہ بلا یہاں نہیں پہ سکتے۔ چھوٹے چھوٹے بچے بیمار پڑے ہیں، لوگوں کا روزگار بند ہوا ہے، یہاں دیکھو بیک سائڈ پہ کاروباری علاقہ ہے اور ڈینگی کا بہت زیادہ خطرہ ہے، اگر یہاں ڈینگی پھیل گئی تو کس طرح کنٹرول کیا بہت جائے گا؟ مشکل ہو جائے گی۔ اچھا یہ کہیے گا کہ میں نے کچھ لوگوں کو یہاں پہ ان کے چہروں کے تاثرات بڑے بگڑے ہوئے دیکھے، اس کی وجہ یہ تھی کہ اب غم و غصہ کی صورتحال بھی حکومت وقت کے خلاف اس صورتحال کو، قبرستان کی صورتحال کو دیکھ کے پیدا ہو رہی ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر اس کے حل کی جانب توجہ نہ دی گئی تو آنے والے دن میں احتجاج بھی ہو سکتا ہے؟ جی جائے انشاءاللہ ضرور ہوگا، اگر ہفتہ کھنڈ میں یہ کام نہ ہوا تو یہاں بہت بڑا 2 ہفتے کر احتجاج لیں۔ جی بہت بڑا احتجاج ہوگا، یہاں کے بیبیاں بہت زیادہ احتجاج کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جی مختلف شہریوں سے ہماری بات چیت ہوئی، میراں صاحب قبرستان کے گرد و پیش میں جو پانی کھڑا ہے اور یہ انتہائی گندا پانی ہے جس کی وجہ سے اب علاقہ میں خاصی بدبو اسی کی سی کیفیت ہے، بہت ساری بیماریاں پیدا ہونے کا خدشہ ہے۔ بہت سارے لوگوں سے بھی ہم نے بات کی، انہوں نے مختلف حوالوں سے اس مسئلے کا جو ہے اس کی جو حساسیت ہے اس کا اظہار کیا۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن پہ بات کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے، اور میں نے چونکہ سارا وزٹ کیا تو مجھے لگا کہ کہیں نہ کہیں پہ ہماری جو ضلعی انتظامیہ ہے، ہماری جو سیاسی لاٹ ہے، ہمارے جو سیاسی رہنما ہیں، انہوں نے لغزش کی ہے، کیونکہ قبرستان ایسی جگہ ہوتی ہے جو سب کی سانجھی جگہ ہوتی ہے، اور ہمارے بہت سارے نیک بزرگ و خواتین جو ہیں اس جگہ پہ مدفون ہوتے ہیں، تو اس جگہ کا اس طرح کی کیفیت کا شکار ہونا ہم سب کے لیے شرمندگی کا باعث ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی دیکھا، جیسا کہ ابھی جن لوگوں سے بات ہوئی ان میں ایک نوجوان عالم دین بھی تھے، انہوں نے بھی یہ کہا کہ جب بارش ہوتی ہے اور یہ اس پانی جو کھڑا ہے اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ مسجد نہیں پہنچ پاتے، تو دوسری سائڈ پہ بھی ایک مسجد ہمیں نظر آئی جو بالکل اس وقت بے آباد ہے اور اس کے گرد و پیش میں پانی کھڑا ہے۔ اس کے ساتھ ہی میراں صاحب کا مقبرہ بھی ہے، حضرت میراں صاحب کا، جو کہ اپنے دور کے ولی بزرگ گزرے ہیں، تو وہاں پہ بھی اب جانا خاصا مشکل ہے، اور یہاں کی کچھ شخصیات نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ اگر کوئی بچی یا کوئی بچہ یا کوئی بڑا بوڑھا فوت ہو جائے تو اس طرح کے ماحول میں جنازگاہ تک اس کی میت کو لے جانا کسی امتحان سے کم نہیں ہے۔ تو اس طرح کی جو صورتحال ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے ہم سبھی ذمہ دار ہیں، کسی بھی سوسائٹی کو اس سے بری و ذمہ قرار نہیں دیا جا سکتا، لیکن جو حکمران ہیں، جو انتظامی افسران ہیں، جو سیاستدان برسر اقتدار ہیں، ان کی ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں اپنے سیاسی رہنماؤں سے، اپنی ضلعی انتظامیہ سے، صوبائی اور وفاقی حکومت سے، کہ وہ باقی کام جو ہیں وہ ہوتے رہیں گے، لیکن جہاں پہ ہمارے آباء و اجداد دفن ہوں، جس قبرستان میں ہمارے بزرگ دفن ہوں، اور قبرستان کسی بھی علاقہ کا ہو، کہیں کا بھی ہو، اس کو صاف ستھرا رکھنے میں صاحبان اقتدار، ضلعی انتظامیہ اور جتنے بھی انتظامی ٹولز ہوتے ہیں ان سب کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ ہماری آج کی جو نشست ہے، ہمارا آج کا جو پروگرام ہے جو ہم نے گجرات سے کیا، میاں میراں صاحب قبرستان سے، یقیناً یہ جو مسئلہ ہے وہ ارباب بااختیار تک پہنچے گا اور اس کا کوئی نہ کوئی حل نکلے گا۔ اور میں یہاں پہ یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر اس مسئلہ کے حل کی جانب توجہ نہیں دی جاتی تو پھر آنے والے دنوں میں یہ مسئلہ گمبھیر ہوگا اور احتجاج ہوں گے، اور وہ احتجاج پھر ظاہر ہے حکومت کی بدنامی کا باعث بنتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ساری کیفیت سے بچنے کے لیے اس کا حل یہی ہے کہ اس مسئلہ کے حل کی جانب فوری توجہ دی جائے۔ مجھے میرے آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے ناظرین، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔